फ़लिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्द रब्बिल आलमीन व लहुल किब्रियाउ फ़िस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदयु हदय मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलाला व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। मुअज़्ज़ज़ सामियात और राह के बेहतरीन साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल से हमने दौरा कुरान शुरू किया है। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाह ताला इसको खैर व खूबी के साथ, हिदायत के साथ, तक़वा के साथ, समझ के साथ, फ़हम के साथ, इसका हक़ अदा करने के साथ हमें इसको सुनने वालों में शामिल फ़रमाए। कुरान का मुखातिब इंसान है। कुरान का मौजू इंसान की हिदायत है। जिसको हिदायत और सही रास्ते की तलब है वो कुरान को उठाता है और कामयाबी का रास्ता ढूंढ लेता है। इस रास्ते पर चलता है और फिर कामयाब होता है दोनों जहानों में, दुनिया और आखिरत में। इस कुरान में 5 किस्म की आयतें हैं। पहली तज़कीर बिल आला। तज़कीर बिल आला, अल्लाह ताला की नेमतों का बयान, अल्लाह ताला के फिनोमिना ऑफ नेचर का बयान, अल्लाह ताला का तारुफ। दूसरा है तज़किया बिल अय्यामिल्लाह, अल्लाह ताला ने जो मखलूक के साथ वाक़यात किए हैं, मखलूक के साथ जो वाक़यात हुए हैं उनका ज़िक्र और उन हादसात का ज़िक्र और उन क़िस्सों का ज़िक्र जो उन्होंने नाफरमानी बिना पर अल्लाह ताला ने उनको हलाक किया था, उन कौमों का ज़िक्र यहाँ पर किया जाएगा। थर्ड किस्म की आयतें हैं तज़कीर बिल मौत मा बाद, यानी मौत और उसके बाद का ज़िक्र होगा। मौत की बाद की ज़िंदगी का ज़िक्र होगा, मौत की ज़िक्र होगा, आखिरत का ज़िक्र होगा, जन्नत जहन्नम का ज़िक्र होगा और जन्नत जहन्नम का अज़ाब और जन्नत की नेमतों का ज़िक्र होगा। चौथी आयतें इल्मुल अहकाम है, यानी शरीयत के हुक्म है। कौन सा काम कैसे करना है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, हलाल, हराम और सारी ज़िंदगी का मकसद, ये सारी बातों को इसमें कवर किया जाएगा अहकाम में। और 5th किस्म की आयतें हैं इल्मुल मखासमा, यानी गुमराह फ़िरक़ों के अक़ायद का जवाब। जो फ़िरक़े गुमराह हैं उनकी जो गुमराह सोचें हैं उनका जवाब दिया जाएगा। तो ये 5 किस्म की आयतें कुरान में हमें मिलेंगी आगे इंशाअल्लाह। पहला सूरह फ़ातिहा मक्की सूरत है और इसमें 7 आयतें हैं और ये एक रुकू है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे तो एक ज़ोरदार आवाज़ सुनी उन्होंने अपने सर के ऊपर। फिर फरमाया ये आसमान का एक दरवाज़ा है जो इससे पहले कभी भी नहीं खुला। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक फ़रिश्ता है जो आज से पहले ज़मीन पर कभी भी नाजिल नहीं हुआ। फिर इस फ़रिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने सलाम किया और दोनों खुशखबरियाँ उनको दी। तो ये दोनों आप ही को दिए जा रहे हैं और वो दोनों खुशखबरियाँ कौन सी है? पहले सूरह फ़ातिहा, दूसरा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें। आपने फरमाया इन दोनों कलिमात के ज़रिए अगर हम अल्लाह ताला से कोई भी चीज़ तलब करेंगे तो अल्लाह ताला उसको ज़रूर हमें अता करेगा। सूरह फ़ातिहा के मुख्तलिफ़ नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं, जैसे सबअम मिनल मसानी, अलहम्द, उम्मुल कुरान, अल फ़ातिहा, उम्मुल किताब, अश-शिफ़ा, अर-रुक़य्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बारे में कहा जाता है, बाज़ कहते हैं कि ये सूरत की आयत है, बाज़ कहते हैं कि ये सूरत से अलग है। लेकिन अक्सर कुरानों में उस्मानी स्क्रिप्ट में फ़र्स्ट आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को करार दिया जाता है, वहाँ से 7 आयतें लिया जाता है। सूरह फ़ातिहा के बारे में बताया गया ला सलाता लिमन यक़राउल बिफ़ातिहतिल किताब, उसकी नमाज नहीं होगी जो सूरह फ़ातिहा नहीं पढ़ता है। नमाज में सूरह फ़ातिहा लाजिम पढ़ना है, इमाम के पीछे हो या फिर अकेले हम पढ़ रहे हो।
سورہ فاتحہ جب پڑھی جاتی ہے تو رب تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کیا گیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو رب کہتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو رب کہتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو رب کہتا ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ باقی اس کے بعد جو بھی پڑھا جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو میرا بندہ چاہتا ہے، بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو میرا بندہ چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آدھا آدھا تقسیم کیا ہوا ہے۔ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ رکوع 1، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے اور روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام و اکرام کیا ہے۔ ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے ہیں۔ آمین۔ تو سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے بعد آمین جہر سے کہنے کی بھی ہمیں صحیح روایتیں ملتی ہے۔ دین کے مختلف معنی ہیں، جو یوم الدین، مالک یوم الدین، یوم الدین کا مالک، تو دین کے مختلف معنی ہیں جو اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے مکمل حاکمیت، حکم پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کا چلے گا، یہ اس کا مطلب ہے۔ دوسرا ہے انسان کی مکمل عبودیت، یعنی انسان کا مکمل بندہ بننا وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ تیسرا دین کا مطلب قانون، سزا یا جزا کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ چوتھا قانون، جزا یا سزا کو نافذ کرنے کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ دین کے یہ سارے معنی ہمیں ملتے ہیں۔ عبادت کے معنی کیا ہیں؟ عبادت کے 3 معنی ہیں جو ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت میں پہلا پرستش، ماننا، جیسے نماز کے ذریعے سے، حج کے ذریعے سے۔ دوسرا اطاعت اور فرمانبرداری اللہ ہی کی ہے۔ تیسرا عبادت کا مطلب ہمہ وقت، یعنی ہر وقت بندگی اور غلامی صرف اور صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ تو یہ عبادت کے 3 معنی ہیں۔ اور عبادت قلبی ہے، بدنی ہے اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ قلبی یعنی دلی عبادت، دل میں کون سی چیزیں آتی ہیں؟ توکل، خوف و رجا، یعنی اللہ سے ڈرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ ہی کی محبت پر جمے رہنا اور انتہائی عاجزی اللہ ہی سے رکھنا، خشوع اور خضوع، یہ سب قلبی عبادت میں شامل ہے۔ بدنی عبادت میں فرض، نوافل، نمازوں کی پابندی، فرائض کے پابندی، روزہ، حج، یہ ساری چیزیں جو بدن سے کیا جاتا ہے، شادی بیاہ، پیدائش سے لے کر مرنے تک کے سارے معاملات جس میں بدن انوالو ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، اس کو بدنی عبادت کہا جاتا ہے۔ مالی عبادت زکوٰۃ، صدقات، خیرات، قربانی اور نذر و نیاز، یہ ساری جو مال سے ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں مال دے کر، تو ان سارے کاموں میں اللہ ہی کی مرضی ہونی چاہیے، اللہ ہی کے لیے کیا جانا چاہیے۔ ان تینوں میں بھی اگر ہم دوسروں کو ترجیح دیں گے، دوسروں کی مرضی کو ترجیح دیں گے تو اسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ پھر آگے جو ہم نے پڑھا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو بندوں کو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا ہے، جو بندوں کو اللہ تک پہنچانے والا جو راستہ ہے وہی سیدھا راستہ ہے، اور وہ ایک ہی ہے۔ قرآن اور حدیث کے علاوہ دوسرے سارے راستے ٹیڑھے ہیں، گمراہ ہیں، اور قرآن اور حدیث کا راستہ ایک ہی راستہ ہے،
اور ان کے علاوہ سارے گمراہ راستے بہت زیادہ ہے، لا تعداد ہے، تو سیدھا راستہ ایک ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابہ، سیدھا راستہ وہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ ربنا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر قائم و دائم رکھ، آمین۔ آگے سورہ بقرہ شروع ہونے والا ہے، تو سورہ بقرہ میں یعنی ایک سلیم الفطرت انسان، جو ہدایت کا طلبگار انسان قرآن کو اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے اس سورہ فاتحہ میں دعا کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کے راستے سے بچا جو گمراہ ہو گئے، جس پر تیرا غضب نازل ہوا، اور متقین کا راستہ ہمیں دکھا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر احکام ہمیں دے رہے ہیں سورہ بقرہ میں کہ یہ راستہ ہے، اس راستے پر چلو، اس راستے پر گمراہ لوگ نہیں چلے تھے تو وہ تباہ و برباد ہو گئے، تم اس راستے پر چلو، تمہارے لیے ہدایت اور فلاح و کامیابی کا ذریعہ بننے والا ہے۔ دوسری سورت سورہ بقرہ یعنی گائے کا ذکر اس میں ہے، ایز اے آئیڈینٹی اس کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے، مدنی سورت ہے اور اس میں 286 آیات ہے اور 40 رکوع ہے۔ سورہ بقرہ کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ قیامت کے دن 2 بادل اور 2 سائبان کی طرح، جیسے پرندوں کے جھنڈ کی طرح یہ سایہ کیے ہوئے ہوتے ہیں ان لوگوں پر جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرتے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گے تو اللہ ان کی مغفرت فرما، تو یہ جھگڑا کرنے والی ہوتی ہے اپنے پڑھنے والوں کے لیے۔ اس سورت میں 3 ٹاپکس ہے، 3 ٹاپکس، پہلا 1 رکوع سے 15 رکوع تک، دوسرا 16 رکوع سے 18 رکوع تک، تیسرا 19 سے یعنی 28 سے 40 رکوع تک۔ تو پہلا پارٹ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی نافرمانیوں کا ذکر کیا ہے، دوسرے پارٹ میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، پھر قبلہ چینج کا ذکر، اور یہودیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے وہ نعمت ان سے چھین کر امت محمدی کو دیا جانے کا ذکر۔ تیسرے پارٹ میں مسلمانوں کو احکام دیے گئے، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو۔ آگے آیتیں آئی ہیں، پہلے اس سورت کا شروع ہوا ہے دنیا میں کتنے قسم کے لوگ ہیں اس سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں، 3 ہی قسم کے لوگ ہیں، ایک متقی، دوسرا کافر اور تیسرا منافق۔ تو متقی نہیں ہے تو پھر کافر ہو سکتا ہے، کافر نہیں ہے، متقی بھی نہیں ہے تو پھر وہ منافق ہے۔ تو قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ متقی وہ ہے، پہلا 5 کوالٹیز ہے متقین کی جس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ غیب پر ایمان لاتے ہیں، فرسٹ، دوسرا نماز قائم کرتے ہیں، تیسرا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، چوتھا قرآن پر اور جو کتابیں پہلے نازل کی گئی ہے ان پر ایمان رکھتے ہیں، پانچواں آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور فلاح پانے والے ہیں، مگر کافروں کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی گئی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ حروف مقطعات سے شروع ہوا ہے۔ حروف مقطعات قرآن کے 29 سورتوں کے شروع میں آتا ہے اور یہ چیلنج کے طور پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اگر تم ایسا کوئی قرآن لا سکتے ہو تو پھر انہی حروف تہجی کو استعمال کر کے لا کے بتاؤ۔ سب کوئی نہیں لا سکا، سب فیل ہو گئے۔ تقویٰ کے معنی کیا ہے؟ اپنے اعمال کے انجام سے ڈر جانا، یہ تقویٰ ہے۔ جو ہم اعمال کر رہے اس کا کیا نتیجہ ہونے والا ہے، کیا رزلٹ ہونے والا ہے، اس سے ڈر جانا، ڈرنا، بچنا، پرہیزگاری کرنا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور جو رزق میں سے خرچ کرنا ہے، رزق سے مراد ہے صرف مال و دولت ہی رزق نہیں ہے، بلکہ وہ نعمتیں، وہ ساری نعمتیں جو جسم، روح کی پرورش میں مددگار ثابت ہو، یعنی وہ ساری نعمتیں رزق کہلاتی ہے، جیسے علم ہے، ہنر ہے، صحت ہے، اور صحت کے ذریعے جہاد کرنا ہے، علم کے ذریعے خود عمل کرنا ہے، دوسروں کو پہنچانا ہے، ہنر کے ذریعے خود فائدہ اٹھا لینا ہے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانا ہے، یہ رزق کہلاتا ہے۔ اور
यहाँ पर नुज़ूल के बारे में ज़िक्र आता है, बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्ल, इससे मुराद कुरान और हदीस का नुज़ूल है। दोनों अल्लाह ताला ने कुरान भी नाजिल किया था और हदीस भी नाजिल किया था, दोनों भी अल्लाह के तरफ से ही नाजिल हुए हैं। तो आखिरत का यहाँ पर मतलब है कि जो आखिरत पर यकीन रखते हैं कि मरने से इंसान की ज़िंदगी का ख़ात्मा हो जाता है, ये एक थॉट, एक चीज़ हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए, आखिरत का मतलब। दूसरा, दुनिया अबदी नहीं है, हमेशा की नहीं है, दुनिया को फ़ना होना है। तीसरी चीज़, जो इस पर ईमान रखे और अमल इसमें कामयाबी के लिए करे, वही कामयाब है। आखिरत पर यकीन रखता है और यह अमल आखिरत की कामयाबी के लिए करता है, तो वही कामयाब है। तीसरा, जिससे इंसान की फ़िक्र दुनिया से हटाकर सिरातल मुस्तकीम की तरफ लाए, ये आखिरत है। इंसान को तक़वा इख्तियार करने पर मजबूर करे, ये आखिरत है। 5 आयतों में इसका ज़िक्र है। 6th और 7th में अल्लाह ताला ने इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समीइहिम। यहाँ पे काफिरों का ज़िक्र 2 आयतों में, सिर्फ 2 ही आयतों में काफिरों का ज़िक्र और उनका काम तमाम, ठीक है, यानी वो नहीं मानते हैं और ना मानने की वजह से अल्लाह ताला उन पर मोहर लगा देते हैं। तो मोहर किन पर लगती है? ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समीइहिम, यानी मोहर उन लोगों पर लगती है जो जानने के बाद, मानने के बाद ज़िद और हर धर्मी में लगे रहते हैं, दिलों और कानों पर उनके मोहर लग जाता है। लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पर एक और बात की है, व अला अबसारिहिम ग़िशावा, आँखों पर मोहर की बात नहीं की अल्लाह ताला ने, यानी आँखों पर सिर्फ पर्दा है। अगर इंसान चाहेगा पर्दा हटाने का तो फिर उसके कान और दिल पर जो मोहर पड़ी हुई है वो उसको हटा सकता है। तो कान, आँख जानवर को भी अल्लाह ताला ने दिए हैं, लेकिन अक़ल और फ़हम, सोचने समझने की सलाहियत अल्लाह ताला ने सिर्फ़ और सिर्फ इंसान को दी है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर सियाह नुक्ता पड़ता है, फिर काला हो जाता है, वो धीरे धीरे काला हो जाता है। अगर वो इस्तग़फ़ार कर लें तो वो नुक्ता हटा दिया जाता है, अगर नहीं तो फिर बढ़ बढ़ कर काला हो जाता है और मोहर लग जाता है। कल्ला बल राना अला क़ुलूबिहिम वमा कानू यक्सिबून, दूसरी जगह बताया गया अल्लाह ताला मोहर लगने की निस्बत अपनी तरफ इसलिए कर रहे कि ये अल्लाह ताला का रूल है। अल्लाह ताला का रूल क्या है कि अगर तुम नहीं खोलते अपनी आँखें, तुम देखते नहीं, तुम अपने कान नहीं खोलते, तुम दिल नहीं खोलते, तो वो एक फ़ॉर्मूला है, दुनिया का फ़ॉर्मूला अल्लाह ताला ने बताया कि जब इस्तेमाल नहीं करते तो फिर उस पर मोहर लग जाती है, उसको नहीं देख पाते। मुनाफिकीन के दिलों में दरअसल एक बीमारी है, रुकू नंबर 2, मुनाफिकीन के दिलों में दरअसल एक बीमारी है जिसे अल्लाह ने बढ़ा दिया है। इनका रवैया ये है कि जब इनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फ़साद बर्पा ना करो तो वह कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। जब इनसे कहा जाए कि ईमान लाओ जिस तरह दूसरे लोग ईमान लाए हैं तो कहते हैं कि क्या हम बेवकूफ़ों की तरह ईमान लाएं। तीसरा, ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए हैं, लेकिन अपने साथियों से मिलते हैं तो कहते हैं दरअसल हम तुम्हारे साथ हैं, इनसे तो हम सिर्फ मजाक कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे मजाक के बारे में बताया है और मर्ज़ के बारे में बताया, बीमारी के बारे में, कि बीमारी किसकी है? निफाक की बीमारी है, दीन इस्लाम से नफ़रत की बीमारी है, अल्लाह के हुक्मों पर अमल करने से नफ़रत की बीमारी, मुसलमानों से हसद करने की बीमारी, जो अमल करते हैं उनसे बुग़्ज़ और इनाद रखने की बीमारी, ये सारी बीमारी मुनाफिकों के अंदर पाई जाती है। अल्लाह ताला हमें मुनाफिकत से महफूज फरमाए, मुत्तकीन में शामिल फरमाए। और इस्तहज़िउन यानी मुस्तहज़ाऊन जो इस्तेमाल हुआ है, मजाक उड़ाना, तो अरब में एक मशाकिला कहते हैं इसको, उनका एक रिवाज था
کہ عدلے کے بدلہ جیسے محاورے وہ بناتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن عرب کے ایکسنٹ اور ان کا جو سوچ ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. تو یہاں پہ یہ بتانا ہے کہ تم جیسے مذاق اڑا رہے ہو نا تو تمہارے ساتھ بھی مذاق اڑایا جائے گا. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. تو منافقوں کی مثال کے بارے میں بتایا. ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے آگ روشن کیا، سارا ماحول روشن ہو گیا تو اللہ نے نور بصارت ان سے چھین لی. اللہ تعالیٰ نے روشنی ان سے چھین لی. تو مثال کیا ہے؟ آگ جلانے والے، جیسے آگ جلانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آگ جلا کر یعنی روشن کر کے، نور ہدایت روشن کر کے لوگوں کو اس میں آنے کے لیے کہا گیا، لیکن بعض لوگ کفر اور دلالت کی تاریکیوں میں رہنا ہی پسند کیے تھے. وہ اسلام کی شمع اور قرآن کے نور کو دیکھنا نہیں پسند کیے، حق کی روشنی کو دیکھنا نہیں پسند کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق باطل کو مٹا دیا تھا حق کی روشنی سے، غلط راستے کو ہٹا دیا تھا صحیح راستے کی روشنی سے، اور گمراہیوں کو چھانٹ دیا تھا ہدایت کے نور سے. تو یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو راستے کو دیکھنا نہیں چاہتے. یہ 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر توحید کے دلائل دیتے ہیں آیت نمبر 21 اور 22 میں. اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی، کہ تم پرہیزگار بن سکو. جس نے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی جس سے کھانے اور پینے کو پھل پیدا کیے، لہٰذا دوسروں کو اللہ کا شریک مت بناؤ. تیسرا رکوع، انسانوں سے ایک چیلنج. اگر تمہیں اس کتاب میں کوئی شک ہے تو اس کی مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے تمام ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس سے چاہو مدد لے لو اگر تم سچے ہو. اگر تم نے ایسا نہ کیا اور ہرگز نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. جہنم کا آگ جلانے کے لیے فیول بنیں گے انسان اور پتھر. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ڈرو اس آگ سے جس کا یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے. تو یہ جو چیلنج یہاں پر کیا گیا وہ قرآن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ چیلنج کیے کفار سے کہ تم اگر اس کو صحیح نہیں مانتے تو لے کے آؤ، 1 آیت تو لے کے آؤ، 5 آیت تو لے کے آؤ، 10 آیت تو لے کے آؤ. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا ہے کہ جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. اللہ مچھر یا اس سے بھی حقیر چیز کی مثال دینے سے نہیں شرماتا. ان مثالوں سے حق بات قبول کرنے والوں پر حق واضح ہو جاتا ہے اور فاسق لوگ گمراہ ہوتے ہیں. فاسق وہ ہے جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں. اللہ جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. آیت 26 سے دیکھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال بیان کرنے سے یا اس سے بھی کم چیز کی مثال بیان کرنے سے میں نہیں کتراتا. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. قرآن میں ایک اور چھوٹی چیز کا ذکر ہے، وہ ہے مکڑی کی بھی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے. کافروں کے معبودانہ باطل کی کمزوریوں کو واضح کرنے کے لیے یہ مثالیں دی ہے کہ جو تمہارے معبود ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ مچھر اور مکڑی سے بھی گئے گزرے ہیں، بہت کمزور ہے، بہت ویک ہے. آیت 27 میں جو بتایا گیا کہ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں. تو اللہ کے عہد کیا ہے؟ جو ایک تو ہم نے سورہ نمبر 172 میں بتایا گیا جو اللہ سے ہم نے عہد باندھا تھا، الست بربکم، عالم ارواح میں روحوں کے ذریعے کہ ہم دنیا میں جا کے آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور آپ کی بات مانیں گے. دوسرا ہے کہ جو دنیا میں ہم تعلقات جوڑنے کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے، صلہ رحمی کا حکم دیا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو پیدا کر دیا تو رحم کھڑا ہو گیا، اور رحم
نے اللہ تعالیٰ کی کمر تھام لی، اور بعض روایت میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ رحم نے پکڑ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہو کیا بات ہے؟ تو رحم نے کہا کہ میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے کاٹ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ جو تجھے جوڑے گا میں بھی اسے جوڑ دوں گا، جو تجھے کاٹے گا میں بھی اسے کاٹ دوں گا، تو اس بات سے کیا تو راضی نہیں ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں راضی ہوں۔ دیکھیں صلہ رحمی کا اتنا بڑا ریوارڈ بھی ہے، اور جو قطع رحمی کرتے ہیں اس کا بہت بڑا پنشمنٹ بھی ہے۔ صلہ رحمی کس سے؟ وہ لوگ جو ہم سے کٹتے ہیں ان سے جوڑنے کا حکم ہے۔ جو جڑتے ہیں ان سے جوڑنے کا کیا حکم دیں گے؟ وہ تو جڑے ہوئے ہی ہے۔ جو کٹے ہیں، جو جنہوں نے عناد نفرتیں پالی رکھی ہے، ان سے جڑ کے رہنا، ان سے مل کے رہنا، اس کا ذکر یہاں پر کیا ہے۔ آیت 28 اور 29 میں بتایا گیا زندگی اور موت کے 4 مراحل کا ذکر ہے۔ موت پہلا جو روح کی شکل میں تھے، اس کو انفصال کہتے ہیں۔ انفصال یعنی روح اور جسم کا الگ الگ رہنا۔ دوسری زندگی روح اور جسم کا اکٹھا رہنا، جس کو اتصال کہا جاتا ہے، جو ہم ہیں دنیا کی زندگی۔ تیسرا مرحلہ ہم انسان کا موت ہے، اس کو کہتے ہیں برزخ، جو کہ دنیا جس میں روح اور جسم الگ الگ ہو جاتی ہے۔ چوتھا مرحلہ انسان کا آخرت کی زندگی ہے، جس میں روح اور جسم پھر ایک ساتھ جڑ جائیں گے۔ یہ 4 مرحلوں کا یہاں پر ذکر کیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اب اللہ نے ان ساری مرحلوں میں ریزن کیا ہے ان مرحلوں میں گزارنے کا اور دنیا کی زندگی دینے کا، تاکہ میں دیکھوں کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرنے والا ہے۔ 29 آیت میں بتایا گیا وہی ہے زمین کی ساری چیزیں انسان کے لیے پیدا کیا ہے، پھر 7 آسمان سوار دیے ہیں۔ چوتھا رکوع، جب اللہ نے فرشتے سے کہا، یہاں پر آدم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ قرآن کا سٹارٹنگ ہے، 3 لوگوں کا ذکر ہو گیا، پھر مثالیں دے دی گئی ان کے بارے میں، پھر اللہ تعالیٰ پہلے انسان جو ہے ان کا ذکر یہاں پر کیا ہے۔ جب اللہ نے فرشتے سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے اندیشے کا اظہار کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، اور آدم نے فرشتوں کے سامنے سب کے نام بتا دیے۔ پھر اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے جھک جاؤ۔ سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام اور حوا کو جنت میں رکھا گیا اور کہا گیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، مگر شیطان نے انہیں اس درخت کی ترغیب دی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا۔ تو اللہ نے آدم اور اس کی بیوی کو زمین پر اتار دیا۔ پھر آدم نے اللہ تعالیٰ سے کلمات سیکھے اور توبہ کی، جس کو اللہ نے قبول کیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا میری طرف سے جو بھی ہدایت تمہارے پاس آئے گی، اس کی جو پیروی کرے گا اسے کوئی خوف اور رنج نہ ہوگا، اور جو جھٹلائے گا وہ آگ میں جائے گا۔ اور یہاں پر جو فرشتوں کا اعتراض تھا، فرشتوں کا سوال تھا کہ یہ اس کی تخلیق کیوں کیا جا رہا ہے، انسان کی تخلیق کیوں کیا جا رہا ہے، تو اس پہ ذرا فوکس کریں، غور کریں۔ ان کا اعتراض کیا تھا؟ مقصد معلوم کرنا تھا، مقصد معلوم کرنا تھا۔ اور ہم انسان ہیں کہ ہم اپنے مقصد سے غافل ہیں، ہم اپنے جو پیدا کرنے کا جو مقصد ہے اس سے غافل ہے۔ تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا ہے۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ جو رسپانسبلٹیز اٹھا لیتا ہے، جو ذمہ دار ہے، یعنی جو نامعلوم باتیں ہوتی ہیں ان کی گہرائی میں جانے کی کوشش کرتا ہے، ان کی تہ میں جانے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ اس زمین پر جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے اس پر نظام قائم کرے، یعنی اس میں اللہ کا نظام قائم کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس طریقے کے مطابق اس میں تحقیق کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں۔ یہاں پر فرشتوں کو جو سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے وہ سجدہ تعظیمی ہے۔
پھر ابلیس نے جو سجدہ نہیں کیا تھا تو یہ وجہ کیا تھی؟ ابلیس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اکاؤنٹیبل مخلوق بنایا، اس کو بھی پوچھ ہوگی، جیسے انسانوں کو پوچھ ہونے والی اکاؤنٹیبل ہے تو اسی طرح وہ بھی اکاؤنٹیبل ہے۔ تو وہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے گا، میرے اندر ایک کوالٹی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں چنا، انسان کو چنا ہے، تو پھر وہ حسد جلن اس کے اندر پیدا ہو گئی، اور یہ حسد جلن جو تھی گناہ وہ آسمانوں سے آ رہا ہے۔ تو ہمیں حسد جلن کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کا تو کچھ نہیں ہوا ہے، وہ قیامت تک کے لیے ذلیل بن کے رہ گیا، اور قیامت کے دن بھی جہنم میں جائے گا، اور پھر وہ مردود ہی رہے گا۔ رکوع ہے، بنی اسرائیل کو وہ نعمتیں یاد دلائی گئی۔ یہاں سے بنی اسرائیل کا ذکر ہے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہے، انہوں نے اس نعمتوں کا غلط استعمال کیا تھا، نعمتوں کی انہوں نے لاج نہیں رکھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ وہ نعمتوں کا جو ریسپانسبلٹی ہے ان سے چھین کر امت محمدی کو دی گئی ہے۔ تو اس میں بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کو وہ نعمت یاد دلائی گئی کہ اللہ نے ان کو تمام قوموں پر فضیلت عطا کی تھی، اور ان سے کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اس کتاب کی تائید کرتی ہے۔ جب ہم یہ بنی اسرائیل کے واقعات پڑھ رہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا بتایا؟ دیکھیں، ہم جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں غیر المغضوبی، یعنی جن پر آپ کا غضب نازل ہوا ان سے بچا، ویسے لوگوں کی کوالٹی سے ہمیں بچا۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے جن پر غضب نازل ہوا اس قوم کا یہاں پر ذکر کیا ہے، دیکھو ان پر غضب نازل ہوا اور ان کی یہ کرتوتیں ہیں، تو جب ہم سن رہے تو ان کی کرتوتوں پر نظر رکھیں تاکہ وہ کرتوت ہمارے نہ ہوں، وہ غلط اعمال ہم نہ کریں، ہم ان کے خلاف کریں، ٹھیک ہے۔ بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ عرب میں یہودیوں کا بہت چرچا تھا، کس وجہ سے تھا؟ ان کے پاس شریعت تھی، اور شریعت رہنے کی وجہ سے اور چوزن پیپل رہنے کی وجہ سے یہود میں ایک ان کا دبدبہ تھا، اور یہود بکثرت مدینے میں موجود تھی، اور یہ مدینے میں نازل ہونے والی شروع دور کی صورتوں میں سے ہے۔ بنی اسرائیل کس کو کہا جاتا ہے؟ اسحاق علیہ السلام کے تقریباً 4000 سال بعد یہ لوگ وجود میں آئے، اور یعنی اسحاق علیہ السلام سے جو شریعت کا دور چل رہا تھا وہ ان تک پہنچا، اور ان تک جاتے جاتے عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ چلا ہے، اس وجہ سے ان کی ایک فضیلت بھی تھی۔ اسرائیل کے معنی عبداللہ، اللہ کا بندہ، یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ بنی اسرائیل انہی کی اولاد کو کہا جاتا ہے، یہود قوم کا نام ہے بنی اسرائیل۔ تو ٹھیک ہے، تو یہاں پر جب ہم پڑھ رہے تو ان کے کرتوتوں پر نظر ڈالیں، ہم اس سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور ان سے کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اس کتاب کی تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، تھوڑی سی قیمت پر میری آیتوں کو نہ بیچو، باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ کرو، حق اور باطل کو غلط ملت مت کرو، جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، جو لوگ میرے سامنے جھکے رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ یہ احکام تھے اور بعض منع بھی تھا۔ اللہ نے بنی اسرائیل پر جیسے جیسے احسان کیے انہوں نے ہر احسان کا جواب ناشکری سے دیا۔ ان کو فرعون سے نجات دی جو ان کے بیٹوں کو تو ذبح کرتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، اور اسی فرعون کو ان کی آنکھوں کے سامنے سمندر میں غرق کیا اور ان کو بخیریت گزار دیا۔ انہوں نے اس نعمت کا یہ جواب دیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 40 شابانہ روز کے لیے بلایا گیا تو انہوں نے اس کے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا ہے۔ وہاں پہ جزیرہ نما سینا میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا کہ شریعت دیں، ان کو توریت دے، پھر بھی اللہ نے معاف کیا۔ ان کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ بچڑے کو معبود بنا لیا۔
بچڑے کی پوجا کرنے لگے، حالانکہ تبھی اتنے بڑے معجزے کو دیکھ کر وہ آئے تھے، سمندر کا پھٹنا، اس میں کراس ہونا، پھر بھی اللہ نے ان کو معاف کیا، ان پر ابر کا سایہ کیا اور آسمان سے من سلوہ اتارا۔ یہ نعمتیں ہیں ان کی جو دی گئی۔ جب ان سے کہا گیا کہ جو بستی سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ اور اس کی پیداوار کو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے سے سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا، تو ظالموں نے اس حکم کو بدل کر رکھ دیا اور اللہ نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا تھا۔ تو وادی تی میں جو یہ گھوم رہے تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ ہمیں کوئی شہر میں آپ بھیج دے جہاں پر ککڑی وغیرہ ملتی ہے، پیاز وغیرہ ملتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس بستی میں جاؤ، لیکن ان بستی والوں سے تمہیں جنگ کرنا پڑے گا، تو جنگ کرو گے تو پھر تم بستی میں جا سکو گے اور جنگ میں تم جیت بھی جاؤ گے۔ اتنا یقین دلانے کے باوجود بھی وہ پیچھے ہٹ گئے اور کہا کہ دروازے سے داخل ہو جاؤ، تو پھر وہ غلط جملے ادا کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ رکوع نمبر 7۔ قوم کی مانگ پر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلیں گے، اور ہر قبیلے نے ایک ایک چشمے کو اپنے لیے مخصوص کر لیا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ایک طرح کے کھانے پر ہم اب صبر نہیں کر سکتے، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار سے ساگ، ترکاری، گیہوں، لہسن، پیاز اور دال وغیرہ پیدا کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک بہترین چیز کے بجائے تم ادنا درجے کی چیز طلب کر رہے ہو۔ پھر ان پر پستی اور بدحالی مسلط ہو گئی ہے اور اللہ کے غضب میں وہ گر گئے۔ رکوع نمبر 8۔ بنی اسرائیل کو یاد دلایا گیا، تو یہ ساری ان کی نعمتیں اور ان کی نہ ماننے کی جو حرکتیں تھے اس کا ایک لسٹ ہے۔ بنی اسرائیل کو یاد دلایا گیا کہ طور کے پہاڑ کو تم پر اٹھا کر پختہ عہد لیا تھا۔ یہ لوگ بالکل نہیں مان رہے تھے تو ان کو اتنا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے سب جمع ہوئے تھے تو پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو لایا ان کے سروں پہ، بولے کہ اب مانو ورنہ پہاڑ چھوڑ دوں گا۔ تو سر ایسے اٹھاتے اٹھاتے انہوں نے کہا کہ ہاں ہم مانیں گے، ہم ایمان لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اتنا عہد لیا گیا تھا۔ جو کتاب ہم نے تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی سے تھامنا اور جو احکام اس میں درج ہے یاد رکھنا۔ انہوں نے اس عہد کو توڑا اور پھر سبت کے قانون کو توڑا، تو اللہ نے انہیں بندر بنا دیا تاکہ اپنے زمانے کے لوگوں اور بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے سامان عبرت ہو۔ اور جب اللہ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، یہاں پر بندر بنائے جانے کا واقعہ جو ہے وہ 3 قسم کے لوگوں کا ہے اس میں یہاں پر ذکر، تو اس کو غور کریں۔ 3 قسم کے کون لوگ ہیں؟ بعض وہ لوگ تھے جو روکتے تھے، لوگوں کو روکا کرتے تھے اور خود بھی رکتے تھے۔ دوسری قسم ایک تھی کہ خود رکتے تھے، لوگوں کو نہیں روکتے تھے۔ اور تیسری قسم جو نہیں مانتے تھے، ظلم کرتے جاتے تھے، نافرمانی کرتے جاتے تھے، جس سے منع کیا گیا اس سے نہیں رکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بندر بنا دیا، 2nd اور 3rd کو، 1st کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بات کیا سمجھ آ رہی ہے؟ ہم خود بھی رکنا، برائی دیکھے تو وہاں پر روکنا لازم ہے۔ اگر ہم نہیں روکیں گے تو پھر اللہ کے غضب کے مستحق بن جائیں گے، جیسے یہ بندر بنا دیے گئے۔ پھر آگے بتایا گیا کہ گائے کا ذکر ہے، گائے کو ذبح کرنے کا ذکر۔ جب اللہ نے گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا تو ٹال مٹول کیا کہ کون سی گائے ہو، رنگ کیسا ہو، گائے کی تفصیل کیا ہے۔ آخر کار انہوں نے ذبح کر دیا۔ اتنے سارے سوالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب دیتے گئے۔ پھر انہوں نے اس قسم کی گائے کو بہت زیادہ قیمت دے کر خریدا، پھر اس کو قربان کیا۔ اس کو قربان کر کے واقعہ یہ تھا کہ ایک چچا تھا، ان کی بیٹی تھی اور بھتیجا تھا، تو بھتیجے کی نظر چچا کی دولت پر اور ان کی بیٹی سے نکاح کرنے کا تھا، لیکن چاچا مان نہیں رہے تھے، تو اس نے کیا کیا، چاچا کو قتل کیا اور دشمن
کے دشمنوں کے گھروں کے سامنے ان کی لاش کو رکھ دی۔ اب وہاں پہ بحث شروع ہو گیا کہ ہم نے نہیں کیا قتل، تو یہ الزام الٹا لگانے لگا کہ یہ لوگ قتل کیے۔ تو وہاں پر اب فیصلہ کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس کا فیصلہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو، اس کا گوشت لو اور وہ مردے پہ مارو، مردہ اٹھے گا اور وہ زندہ ہوگا، پھر نام بتائے گا اور مر جائے گا۔ ایسے ہی ہوا تھا۔ پھر اس کو پنش کیا گیا، اس بھتیجے کو جس نے یہ کام کیا۔ رکو نمبر 9، اللہ نے بنی اسرائیل کے عین آنکھوں کے سامنے مردے کو زندہ کیا۔ اس نشانی کو دیکھنے کے باوجود ان کے دل اور سخت ہو گئے، پتھر سے بھی سخت۔ ان میں سے ایک گروہ کا کام یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کا کلام سنا اور جانتے بوجھتے دانستہ اس میں تحریف کی۔ دوسرا گروہ وہ امیوں کا ہے جو کتاب کا علم تو نہیں رکھتے، بس اپنی بے بنیاد امیدوں آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے مسلمان آج کے جو بیٹھے ہوئے ہم مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دے گا، تو وہ آرزویں ہیں، امیدیں ہیں، ہم جیسے بھی رہیں اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ بس ہم نے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا نا، چاہے اعمال سارے اللہ کو ناراض کرنے والے کیوں نہ ہو، ہم بخشائے جائیں گے۔ وہی عقیدہ ان کا بھی تھا اور وہی عقیدہ آج کے مسلمانوں کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس باطل سوچوں سے محفوظ رکھے۔ نیکسٹ ہے کہ دوسرا گروہ وہ امیوں کا ہے جو کتاب کا علم تو نہیں رکھتے، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں۔ یہ بس وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں ہے، الا ہے کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ یہی عقیدہ دیکھیں، فالو نہیں کرنا والے ان عقیدوں میں، سوچوں میں بھی انہی کو فالو کیا جا رہا ہے۔ انہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا، خطا کاری کرے گا، وہ دوزخی ہے اور دوزخ میں رہے گا۔ یہاں پر آیت 82 ہے۔ آیت 48 میں بتایا گیا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ تو یہودیوں کا جو غلط عقیدہ ہے اور آج کے مسلمانوں کا، ہر دور کے مسلمانوں کا جو غلط عقیدے رکھتے ہیں، ان کا گمان اور یہ 4 دروازے جن کو یہ سمجھتے تھے کہ قیامت کے دن کامیاب ہوں گے، ان چاروں دروازوں کا یہاں پر بند کر دیا گیا۔ وہ کون سے ہیں؟ لا یجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا قیامت کے دن، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ دوسرا ولا یقبل منہا شفاع، کسی کی بھی سفارش قبول نہیں کیا جائے گا سوائے جس کو اللہ تعالیٰ پرمیشن دے، اور کسے پرمیشن ملنے والا ہے وہ قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا۔ ولا یؤخذ منہا عدل، اور وہاں پر کوئی بدلہ دینے کے لیے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ زمین بھی لے لو، ساری دنیا لے لو، سارے لوگ لے لو، مجھے بخش دو، تو یہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور وہاں پر کسی بھی قسم کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ رکو نمبر 10، بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ تیسرا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، ان کو حکم تو مطلب لازمی ہمارے لیے بھی حکم ہے۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر نہ کرنا، سوائے چند کے تمام نے اس عہد کو توڑ دیا، اپنے ہی بھائیوں کا خون کیا، گھر سے بے گھر کیا، فدیہ لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار رہے اور آخرت میں شدید عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے۔ رکو 11، اب یہ کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے اور اس کتاب کی تصدیق بھی کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ جب ان سے کہا جاتا کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے یہاں بنی اسرائیل پر اتری ہے۔
اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے ماننے سے انکار کرتے ہیں. ہاں یعنی ان کا یہی طریقہ تھا نا جو آج بعض بدعتی لوگوں کا طریقہ ہے، جو نہ ماننے والوں کا طریقہ ہے. وہ کیا کہتے، جو ہم نے پہلے سن لیا، جو ہمارے علماء نے بتا دیا، جو ہمارے اماموں نے بتا دیا، بس اتنا ہی، باقی جو ایکسٹرا چیزیں ہیں وہ ہم نہیں مانیں گے اور نہیں سنیں گے. یہ بنی اسرائیل کا ہو بہو یہی طریقہ تھا، حالانکہ وہ حق تھا. جو بات بتائی جاتی ہے وہ حق تھی، اور اس تعلیم کی تصدیق و تائید کرتا ہے جو ان کے یہاں پہلے سے موجود ہے. ان سے کہو اگر واقع اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو. تو انہیں کہا گیا ٹھیک ہے، انعام ملنے والا ہے نا، جنت تمہارے ہی لیے بنی ہوئی ہے، تو تم کیا کرو، موت کی تمنا کرو، پھر موت آ جائے گی، پھر تم آ جانا جنت میں. لیکن انہوں نے اس کی تمنا نہیں کی. ان کو پتہ تھا کہ ہم غلط ہے، جیسے ہو بہو ہمارا بھی یہی طرز عمل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہود کے نقش قدم پر چلنے سے محفوظ رکھے. یہ کبھی ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے اعمال کا تقاضا یہی ہے کہ وہ وہاں جانے سے کترائیں گے، مرنے سے کترائیں گے. مومن مرنے سے ڈرتا نہیں ہے. مومن ہمیشہ، جیسے ایگزامینیشن ہال میں ایک بچہ پیپر دینے کے لیے بیٹھتا ہے تو دو قسم کے ہوتے ہیں نا، بعض جو پریپیئر ہو کے جاتے ہیں تو وہ خوشی اور خوف کے ساتھ ان کا ہوتا ہے. جیسے انسان جو نیک اعمال کر کے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھتا ہے اور خوف بھی رکھتا ہے، اس اسٹوڈنٹ کی طرح جو پریپیئر ہو کے جاتا ہے. اور ایک اسٹوڈنٹ ہے جو بالکل پریپیئر ہو کے نہیں جاتا. ایگزامینیشن ہال میں بیٹھنا ان کے لیے پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہم تو رزلٹ فیل ہونے والے ہیں، تو کتراتے ہیں رزلٹ آنے سے، رزلٹ پر نظر رکھنے سے. رکوع نمبر 1297 آیت سے شروع ہے. جو اللہ اور اس کے فرشتے اور اس کے رسولوں اور جبرائیل میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے. یہ یہودی جبرائیل السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام سب سے دشمنی کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ وہ کہتے کہ جبرائیل السلام بھول کے ہماری نسل میں دینا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، اس وجہ سے ہم ان کے دشمن، عذاب لے کے آئے. ہاں تو اس وجہ سے دشمنی کرتے تھے. تو ایمان مفصل، ایمان مجمل میں کیا ہے کہ ہم اللہ کے فرشتے، اتارا گیا کتاب پر، پہلے کی کتابوں پر، پہلے کی رسولوں پر، سب پر ایمان لانا ہمارے لیے لازمی ہے. جب کبھی کوئی رسول اللہ کی کتاب لے کر آیا جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، تو ایک گروہ نے کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دیا اور جادو کے پیچھے پڑے رہ گئے. جادو کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ کفر ہے، جادو کفر ہے. اور جادو کیوں کفر ہے؟ جادو سے عموماً لوگوں کو نقصان پہنچانے کا کام ہی لیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، لیکن جادوگر، جادو سے کام لیا جاتا ہے، جادو برحق ہے، ہوتا بھی ہے، لیکن اس میں اللہ کی مشیت نہیں ہے تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. انسان اپنی تحفظ میں ہے، حلال کمائی ہے اس کے گھر میں، حلال کا کھاتا ہے، ذکر و اذکار میں وہ ملوث ہے، تو پھر جادو کا اثر نہیں ہوتا اللہ کے فضل و کرم سے. نیکسٹ بتایا گیا بابل میں اللہ کے دو فرشتے ہاروت اور ماروت جادو کی تعلیم دیتے تھے. وہ پہلے ہی صاف متنبع کر دیتے کہ یہ محض ایک آزمائش ہے، تم کفر میں مبتلا نہ ہو. یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈالے. ہاروت ماروت یہ دو فرشتے تھے. ان کا واقعہ اس طرح ہے مختصر کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بتائے کہ انسان کتنا گمراہ ہے، کتنے گندے کام کر رہا ہے، تو ہم تو نہیں کریں گے ویسے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تمہارے اندر انسان کی جو کوالٹیز ہے وہ ڈال دیں گے. تو انسان کی کوالٹیز دے کر ان کو زمین پر بھیجا گیا. زمین پر بھیجا گیا تو پھر وہاں پہ قتل کرنے کا کسی نے حکم دیا، بولے کہ ہم قتل نہیں کرتے. شراب پینے کا حکم دیا، بولے کہ نہیں کرتے. زنا کرنے کا حکم دیا کہ بولے کہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو اب یہ کہا کہ پھر بھٹکایا گیا، شراب پی لو نا، شراب میں کیا ہے، زنا بھی نہیں ہے، قتل بھی نہیں ہے، بہت بڑا نہیں ہے. تو بہک گئے، انہوں نے شراب پی لیا. تو جب شراب پیے، قتل بھی کر دیا انہوں نے، زنا بھی کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بابل شہر میں
इराक़ का वहाँ पर उल्टा लटका दिया, क़यामत तक वो है ऐसे कहा जाता है। और वो उस ज़माने में जादू का इल्म लोगों को सिखाते थे, लेकिन इससे पहले कहते थे कि तुम इसको मत मानो, ये गलत है, इससे बचे रहो। पहले ये करते, कोई ज़िद करता था तो फिर उनको सिखा देते थे। ये इनकी आजमाइश के तौर पर अल्लाह ताला ने एक रखा था। इन्हें खूब मालूम था जो इस चीज़ से खरीदार बना इसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर बात क्या बताई गई, जादू में स्पेशली क्या किया जाता, लोगों के दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान फसाद डाली जाती है, मियाँ बीवी के दरमियान उनके रिश्ते को तोड़ा जाता है। जादू से ख़ास काम ये लिया जाता है। आयत 104 से यहाँ से 13 रुकू, अहले ईमान से कहा गया अपनी बातचीत में यहूदियों के अल्फाज या इनके अंदाज ना इख्तियार करें। बातचीत में भी उनका अंदाज, उनका एक्सेंट और उनका तरीक़ा अपनाने से मना किया जा रहा है। वो कहते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर राईना, राईना स्ट्रेस करके कहा जाता था। राईना का मतलब है चरवाहा, राईना के मतलब है देखिए, हमारे तरफ मुतवज्जे हुई है। रा यरऊ देखना, ये राईना ऐसे कहते थे। तो उनको कहा गया ये वर्ड ही हटा दो, इसके बदले उन्जुरना कहो, उन्जुरना देखिए, इज्जत इसमें मलूज़ है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस किस्म के सवालात और मुतालिबात ना करें जिस तरह पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से किए गए हैं। अहले किताब में से अक्सर चाहते हैं कि तुम्हें भटका कर ईमान से फिर कुफ्र की तरफ पलटा ले जाएं। वो तुमसे हसद करते हैं और इसीलिए कुफ्र की तरफ ले जाते हैं। इन्हें माफ़ करो और दीन पर तुम जमे रहो। जन्नत ना यहूदियों के लिए है न ईसाइयों के लिए है। जो भी अपनी हस्ती को अल्लाह की इताअत में सौंप दे और यानी नेक रविश पर चले, इसके लिए अपने रब के पास बड़ा अजर है। जन्नत किसके लिए है? जो अल्लाह की बात मानता है, जो अल्लाह की बात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, उनके लिए जन्नत तैयार कर रखी है। आयत 106 में देखें, 106 में बताया गया मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाअति बिखैरिम मिनहा औ मिसलिहा। यहाँ पर मनसूख, नासिख और मनसूख के बारे में एक ज़िक्र आया है। नासिख और मनसूख कहते हैं कुरान में बाज़ चीज़ों के अहकाम पर अमल नहीं करना और बाज़ अहकाम को मिटा देना। इन्हें दो किस्म के नासिख और मनसूख है। अल्लाह हुक्म नाजिल किया लेकिन उस पर अब अमल नहीं किया जा रहा है। जो आयतें हैं उसमें उस पर अब अमल नहीं किया जाता बाज़। दूसरा नासिख और मनसूख क्या है? कभी एक हुक्म आता है फिर इसके बदले अल्लाह ताला दूसरा हुक्म दे देते, पहले हुक्म को मिटा देते, जैसे भुला देते। तो जैसे मिसाल के तौर पर विरासत के बारे में कहा गया कि जो माल के मालिक है उनकी ज़िम्मेदारी है मौत के पहले कि लाजिम वो विरासत लिखें, लेकिन बाद में हुक्म हुआ है कि उसको यानी जिसका हक है, जो मालिक है उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है, वारिसों का हक है उसका तकसीम करना। जैसे हमने अभी पढ़ा था मच्छर की मिसाल, तो अल्लाह ताला ने मच्छर का कहीं कोई एग्ज़ाम्पल नहीं दिया, बस एक जुमला यहाँ पर बता दिया है। तो यानी कभी पहले मच्छर का जिक्र किया होंगे, एग्ज़ाम्पल किए होंगे, यहाँ पे सिर्फ उसका वो डिलीट हो गया है, सिर्फ बात यहाँ पर रह गई है। ठीक है, पहले हुक्म था जैसे बेवा को 1 साल तक घर में ही रखना है, अपने घर में रहने देना। जो शौहर का घर है 1 साल के पहले नहीं निकाल सकते, लेकिन बाद में हुक्म आया है कि 4 महीने 10 दिन तक वो शौहर के घर में रहेगी, फिर उसके बाद वहाँ से उसकी जो मर्ज़ी चाहेगी, जहाँ मर्ज़ी चाहेगी वो जा सकती है। आयत 112 में बताया गया जो शख्स अपने आप को अल्लाह का फरमाबरदार बना दे वो नेकोकार भी है, तो इसके अज्र इसके परवरदिगार के यहाँ ज़रूर मिलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब कोई शख्स इस्लाम लाया और ठीक तौर पर लाया तो इसके साबिका तमाम बुराइयां दूर कर दी जाती है और हर नेकी के इवज़
10 سے لے کر 700 تک کے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ جو اسلام میں داخل ہو گئے نا، نو مسلم جسے کہا جاتا ہے، تو ان کا ریوارڈ کیا ہے؟ سابقہ پہلے کے سارے گناہ معاف، اور جو بھی وہ نیکی کریں گے اس سے 10 سے لے کر 700 تک ان کو ریوارڈ ملتا جائے گا ان کی نیت کے مطابق، اور برائی کے عوض ویسے ہی ایک برائی لکھی جائے گی، الا ہے کہ اللہ وہ بھی معاف کر دیں۔ 113 سے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبودوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو۔ ایسے لوگ اس قابل ہے کہ ان کی عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں، اس لیے کہ دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ یہ ان لوگوں کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے جو اللہ کے گھروں میں آنے سے روکتے ہیں۔ آج یہی ماحول چل رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری مسجد میں مت آؤ، یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری مسجد میں مت آؤ، حالانکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر روک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گناہ کا کام کرنے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا موجود ہے، جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس وہ حکم دیتا ہے کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے۔ اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے، تم نے یہودیوں اور عیسائیوں کی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہوگا۔ 121 آیت ہائی لائٹ کریں۔ یہاں صاف اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ یہود اور عیسائیوں کی خواہشات، ان کی مرضی کے مطابق نہیں چلنا ہے۔ تمہاری مرضی اور تمہارا چلنے کا جو طریقہ ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا حکم ہے۔ اپنی مرضی سے، اپنی خواہشات سے بھی ہم نہیں چل سکتے۔ رکوع 15 آیت 122 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے چند باتوں میں آزمایا۔ یہاں سے ذمہ داری تھی، جو ان کو ایک ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی تھی، تو اس کا انہوں نے صحیح سے حق ادا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ یہ 4 رکوعوں میں ان کی جو ذمہ داری دی ہے ان کو چھین کر امت محمدی کو دینے والے ہیں۔ اس کا یہاں پہ ذکر آ رہا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر یہاں پر کیا ہے۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام جد امجد ہے، اور ان کو یہود بھی مانتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امت محمدی بھی ان کو مانتے ہیں، تو ان کا طریقہ بتا کر یہاں پہ بتایا گیا کہ ان کا طریقہ تو یہ ہے اللہ کی اطاعت کا۔ رکوع 15 حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورے اتر گئے، تو اللہ نے انہیں تمام لوگوں کا پیشوا بنایا۔ ہر بات پر سمینا و اطاعنا کہتے تھے، بالکل بھی نہ اپنی خواہش، نہ لوگوں کی خواہش، نہ رشتوں کی خواہش، بس اللہ تعالیٰ نے جو بھی کہا فوراً مانتے تھے، تو ان کو قلیل اللہ کہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ کو بھی ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس دور قرآن کو ہمارے لیے ہماری زندگیوں میں تبدیلی لانے والا بنائے۔ اس دور قرآن کو ہم رسمی طور پر نہ سنیں کہ ایک رسم ادا کر رہے، ہر سال ایک رسم ادا کر رہے، نہیں، تو اس کو نہ بدلیں، اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ چینج لائیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ یہاں پر ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جن کو گمراہ کیا گیا، جن کو عذاب میں مبتلا کیا، ان لوگوں کا بھی ذکر کیا گیا جن کو ریوارڈ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ اور ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کا مقام بنایا، اور لوگوں سے کہا کہ ابراہیم کی جائے عبادت کو اپنے لیے جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی کہ میرے اس گھر کو طواف، اعتکاف، رکوع، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھو۔ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو وہ دعا کر رہے تھے کہ ہم نے اس کی خدمت قبول فرما، ربنا تقبل منا، ہمیں اپنا مسلم بنا، ہماری نسل میں یہ قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے، مسلمانوں میں ہمیں شامل فرمائے، اسلام لانے والوں میں شامل فرمائے۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو اپنا آپ اللہ کو سپرد کر دیتا ہے، سونپ دیتا ہے، سرنڈر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ویسے مسلمان ہمیں بنائے۔ ہمیں عبادت کے طریقے بتا،
کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ ان لوگوں میں خود انہی میں سے ایک رسول اٹھائیے جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کی زندگیاں سنوار دے۔ یہ دعا تھی جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں قبول کیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بارے میں بتایا گیا آیت 129 میں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہ یتلو علیہم، بھیج ایسے بندے کو جو تلاوت کرتا ہے آپ کی آیتیں، پڑھ کے سناتا ہے۔ تو ہمارا بھی کام کیا ہے؟ ایک داعی کا کام ہمیں آیتیں پڑھ کر سنانا ہے لوگوں کو۔ فرسٹ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کی تعلیم دے، پڑھ کے سنائے، پھر اس کے احکام کو سمجھائے، والحکمہ، اس کے وزڈم کو سمجھائے، حکمت کے بارے میں سمجھائے، تدبر، غور و فکر کریں، تفکر کرے، وَيُزَكِّيهِمْ، اب اس کے ذریعے سے جو ان کے اندر برائیاں ہیں، جو ان کے اندر غلط ہے، ان ساری چیزوں کو پاک کرے، ان کو ایک ہدایت کے راستے پر لے کے آئے۔ رکوع نمبر 16، جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا مسلمان ہو جاؤ، تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں مالک کائنات کا مسلم ہوں۔ تو یہ جذبہ پیدا کرے، جب اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی حکم دے رہا ہے تو ہم بھی کہنے والے بنے، ہاں اللہ ہم حاضر ہیں، ہم مسلمان ہو گئے، ہم آپ کے سارے حکموں کو مانیں گے۔ یہ جذبہ پیدا کرے۔ خلیل اللہ اور انبیاؤں کے اس سنت تک پہنچنے کے لیے بہت جذبہ ہونا پڑتا ہے اور ایمان بہت مضبوط ہونا پڑتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی، میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے اسی دین کو پسند کیا ہے۔ دین کے معنی اللہ تعالیٰ کی مکمل حاکمیت اور اپنی مکمل عبودیت کو تسلیم کر لینا، پورا کا پورا میں اللہ کا بندہ ہوں اور پورے کے پورے رب میرے حاکم ہیں، ان کے ہی حکموں پہ میری زندگی چلے گی، یہ دین کا معنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع اپنے آپ کو بنا لیا تھا۔ اس راہ میں جو بھی مشکلات پیش آئی تھی انہیں خندہ پیشانی سے انہوں نے برداشت کیا، اور یہی طرز زندگی اللہ کو اتنا محبوب ہو گئی، اتنی پسند آ گئی کہ اس نے آپ کو پوری دنیا کے لیے امام بنا دیا تھا، چن لیا تھا، ان کو پوری دنیا میں ان کو چن لیا تھا۔ تو یہ جذبہ پیدا کرے اپنے اندر اللہ کی باتوں کو ماننے کا، ضد اور عناد میں رہنے کا نہیں، اور آخرت میں بھی ایسے صالح لوگوں کو بہت اجر دیا جائے گا۔ یعنی فرمانبردار بن جاؤ، تو انہوں نے کیا کیا؟ جواب دیا، میں جہانوں کے پروردگار کا فرمانبردار بن گیا، یعنی ناشکری نہیں کروں گا میں، اور بات نہیں مانوں گا، ایسے بھی نہیں کروں گا، میں بات مانوں گا، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کروں گا، فوراً مان لوں گا، یہ جذبہ ان کا تھا۔ یہاں تک حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی، میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، تو اس دین پر اپنے آپ کو راضی کر لو، اس دین پر چلنے کے لیے اپنا دماغ بنا لو، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، اس کے لیے نفرت مت رکھو، اس کے لیے دل کو سخت مت کرو، دل کو ٹائٹ مت کرو، نہیں یہ حکم نہیں ہو سکتا، یہ حکم مشکل ہے، نہیں، اس دین کو پسند کر لو، اس طریقے کو، رب کا جو طریقہ ہے اس کو پسند کر لو، لہٰذا مرتے دم تک تم مسلمان ہی رہنا۔ اللہ رب العزت ہماری آخری سانس اسلام پر نکالے، ہمارے آخری وقت کا زبان پر لا الہ الا اللہ ہو۔ مسلمانوں، کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ، عیسیٰ علیہم السلام اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان رسولوں کے درمیان کوئی تفرقہ نہیں کرتے اور ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، صبغۃ اللہ، آیت 138 ہائیلائٹ کریں، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، یعنی کسی چیز کا رنگ اگر ہمارے اوپر آنا ہے تو ہمیں اس میں ڈھلنا پڑتا ہے۔ کوئی چیز پر کوئی رنگ چڑھتا ہے، مطلب وہ چیز اس رنگ میں ڈھل جاتی ہے۔
تو ہمیں اللہ کے دین کے مطابق جیسا حکم ہے اگر ہم نے اس کو ڈھال لیا اپنے آپ کو کہ یہ پھر اس کو کہا جاتا ہے صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جانا، اللہ کے ہر حکم کو تسلیم کر لینا، مان لینا، جو جس کو اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس سے فوراً رک جانا، یہ اللہ کا رنگ ہے۔ کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، سمعنا واتنا، ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ ہم آپ کا رنگ اختیار کریں گے، اس کے رنگ سے اچھا کسی کا رنگ نہیں ہوگا، بے شک بے شک، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔